अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, उर्दू में सबक के खुलासे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। बोर्ड के पेपर में उर्दू के खुलासे आते हैं और बच्चों को सबक के खुलासे याद करने में बड़ी दुश्वारी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ एक खुलासा याद करवाऊँगा, बल्कि आपको खुलासा याद करने का तरीका बताऊँगा, और वो तरीका मैं आपको याद करवा के करवाऊँगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैं हमने ऐसे ऐसे करें, नहीं। आप वीडियो को पूरा देख लें, ना सिर्फ ये खुलासा आपको याद हो जाएगा जो मैं याद करवाऊँगा, बल्कि आपको एक खुलासे को याद कैसे करना है वो भी आपको तरीका आ जाएगा। बेटा, आपको मैं सिर्फ 6 खुलासे बताऊँगा बोर्ड के लिए, और 6 में से इंशाल्लाह आपका एक खुलासा ज़रूर आएगा, और उन 6 में से ही मैं एक खुलासा आज करवाने लगा हूँ, आराम और सुकून। मतलब एक तो ये है कि आपको इसका खुलासा याद हो जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि खुलासे को याद आपने कैसे करना है, मतलब बगैर याद किए आपको कैसे वो आपके जहन में फिट हो जाए, वो तरीका बताता हूँ। बेटा, ये होगा तभी जब आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखेंगे, ना सिर्फ आपको ये खुलासा याद हो जाएगा, और क्या पता आपके बोर्ड के पेपर में यही खुलासा आ जाए, आपको ये 2 साल भी क्या 5 साल भी खुलासा नहीं भूलेगा, और फिर आपको एक तरीका भी मिल जाएगा कि खुलासा याद कैसे करना। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बेटा, आपको जो खुलासे का पैटर्न है, कितना लेंथ है, वो मैंने अलग वीडियो में बताया है। यहाँ हमारा जो आज का टारगेट है कि एक खुलासे को याद कैसे करना है। मुसन्निफ का नाम, सबक का उन्वान, ये तो लिखना होता है। ये हमारा खुलासा है, इसको अब आपको मैं याद करवाता हूँ कि आप वीडियो सुनते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। आप जहाँ से भी खुलासा याद करें, ये मेरे नोट्स हैं, या आप अपने शरह से, यूनिक से, जहाँ से कर रहे होंगे ना, एक उसमें चीज़ होगी कि उसमें पैराग्राफ बने होंगे। ये होता है। अब जैसे इसमें 3 पैराग्राफ बने हुए हैं, आपने क्या करना है, पहले एक पैराग्राफ को लेना है और इसमें देखना है कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि जैसे इसके पहले पैराग्राफ में क्या है। होता ये है बेटा, मियाँ साहब, मियाँ जी हैं, ये मियाँ जी हैं और ये बीमार पड़े हुए हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है, डॉक्टर इनका मुआयना करता है। अब वो डॉक्टर मुआयना करता है और इनकी जोजा को, इनकी बेगम को, वाइफ को बताता है कि आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थकन की वजह से, थकान की वजह से मियाँ साहब बुखार इनको हुआ, जो कि अगर ये रेस्ट करेंगे ना, तो ये मतलब थोड़ा दिन, 1-2 दिन ये रेस्ट करें, सुकून से गुजारें, ये ठीक हो जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी बातें इसमें हो रही हैं, ठीक है। मियाँ साहब बीमार हैं, उनको बुखार है, डॉक्टर साहब मुआयना करते हैं और इनकी बीवी को बताते हैं कि मियाँ साहब को कोई मसला नहीं है, बस थकन की वजह से बुखार है, अगर ये रेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। बेगम उनको कहती है कि जी हम तो इसको समझाते रहते हैं कि इतना काम ना करो, ये तो सुबह 7 बजे जाता है और रात को 10 बजे आता है, तो 100 समझाया इसको, लेकिन ये काम 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 में लगे रहते हैं, इसलिए बीमार हो गए। डॉक्टर साहब खैर बात उनकी सुनते हैं और उन्हें कहते हैं ठीक है, लेकिन ये है कि इसको आराम करने की ज़रूरत है। बेगम कहती है कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा, सुकून मिलेगा इसको। अब ये पहले पैराग्राफ में टोटल बात है क्या। डॉक्टर साहब मुआयना करते हैं, कहते हैं कि भाई कोई मसला नहीं है, थकन की वजह से बुखार है, अगर ये आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बेगम कहती है जी मैं भी इसको यही मना करती रहती हूँ कि सुबह 7 बजे जाते हो, 10 बजे आते हो ऑफिस से, तो ना किया करें काम, लेकिन ये अपने मामूल में रहते हैं। डॉक्टर साहब इनको बताते हैं बस ये रेस्ट करें, ठीक हो जाएंगे। तो बेगम साहिबा उन्हें यकीन दिलाती है कि जी बिल्कुल इसे रेस्ट करवाएंगे और कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा यहाँ पे। अब हम आते हैं जी खुलासे में। अब यहाँ देखिएगा, डॉक्टर साहब ने मियाँ का मुआयना करते हैं, बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं है, थकन की वजह से बुखार है, अगर 1-2 रोज मुकम्मल आराम किया जाए तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। बीबी ने शिकायती अंदाज में बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दफ्तर में ही रहते हैं और समझाने के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं, मामूल पर बदस्तूर कायम है। डॉक्टर साहब ने बेगम साहबा को मुकर्रर ताकीद की, यानी बार बार ताकीद की कि वो इनके आराम का ख्याल रखें। बेगम साहबा ने यकीन दहानी कराई कि इनके कमरे में परिंदा भी पर ना मारेगा। ठीक है जी, पहला पैराग्राफ याद हो गया। इसमें क्या क्या बात हुई, डॉक्टर ने मुआयना किया,
بتایا کہ کوئی مسئلے کی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ تھکن کی وجہ سے بخار ہے، اگر آرام کریں گے تو بالکل درست ہو جائیں گے۔ بیوی نے شکایتی انداز میں کہا کہ یہ بھی تو صبح 10 بجے جاتے ہیں، رات کو 7 بجے آتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ اتنی کام نہ کیا کریں، لیکن معمول کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ خیر ڈاکٹر بار بار تاکید کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے ان کے آرام کا خیال کرنا ہے۔ تو بیگم صاحبہ یقین دہانی کراتی ہیں کہ پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، یعنی خاموشی ہوگی۔ اب پہلا پیراگراف بیٹا کلیئر ہو گیا، یعنی یہ ذہن میں آپ کے آ گیا۔ اب دوسرے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب دوسرے میں وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب رخصت ہوئے تو بیوی نے بے وجہ میاں کا حال دریافت کیا، ہدایت کی کہ وہ خاموشی سے لیٹے رہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں سین میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب گئے، اب یہ یاد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اس کا جی بالکل دھیان میں آرام سکون کا خیال رکھوں گی اس کا، اور خاموشی سے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ اچھا جیسے ہی ڈاکٹر گیا پہلے تو ان کا حال پوچھنے لگ گئی خود ہی بے وجہ۔ اچھا حال پوچھا، اب ظاہر ہے اس وہ حال سے بھی ذرا مطلب اب ایک بیمار پڑا ہے، وہ کوئی حال پوچھے گا اس سے بھی تنگ آئے گا۔ خیر بے وجہ حال پوچھا، اور پھر انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جا رہی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے اچھا میں ایسا کر جاتی ہوں کہ ایک گھنٹی آپ کے پاس رکھ جاتی ہوں، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ گھنٹی بجا دینا، ہم آ جائیں گے۔ اچھا اب وہ گھنٹی نہیں ملتی، وہ دیکھ رہی ہیں گھنٹی نہیں مل رہی، تو وہیں کھڑی ہو کے پکار رہی ہے یار یہ کہاں گئی گھنٹی، کیوں نہیں مل رہی گھنٹی، وہیں کھڑی ہے۔ اب وہ میاں صاحب پریشان ہو۔ اچھا پھر ان کا ایک ملازم ہے للو جس کا نام ہے، اس کو کہا کہ بھئی ریٹھے ڈھونڈو، وہ میاں جی کو دینے ہیں ریٹھے ڈھونڈو۔ اب وہ ریٹھے نہیں مل رہے، گھنٹی نہیں مل رہی، وہیں کھڑی ہوئی چیخ رہی ہے۔ اچھا کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، ابھی بول ہی رہی ہے تو سکا آ گیا۔ سکا بیٹا کہتے ہیں کبھی پرانے زمانے میں نا وہ پانی دینے والے آتے تھے، جیسے اب آپ کی تو ابھی تو نل کے ٹربائن موٹر وغیرہ لگی ہوتی ہے، کبھی ایک دور ہوتا تھا اس طرح، جس طرح دودھ دینے آتا، کبھی پانی لوگ اس طرح دینے آتے تھے، اس کو سکا بولتے تھے۔ اب وہ دروازے سے بڑے زور کے نوک کر رہا ہے، اس نے دروازہ کھڑکایا ہے کہ بھئی پانی لے لو۔ اب بیگم صاحبہ یہیں سے کہہ رہی ہیں پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو جاتا ہے، آپ جلدی آیا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ابھی چیز ہو ہی رہی تھی، باہر جو بچہ ایک وہ اسی کا بیٹا جو ہے وہ گاڑی لے کے اس کو کھیل رہا تھا، اس کی شاں شاں کی آواز آئی، اس کو وہیں سے بول رہی ہے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی ہے۔ اب یہ دوسرا سین ہے، دیکھیے گا جی اس میں کیا کیا ہوا۔ سب سے پہلے تو بیگم صاحبہ ان سے بے وجہ حال پوچھ رہی ہیں، پھر ملازم للو کو آواز دے رہی ہیں بھئی میری گھنٹی کہاں، جو اس گھنٹی کا ذکر ہوا کہ بھئی گھنٹی رکھ جاتی ہوں، گھنٹی نہیں مل رہی، پھر للو کو کہتی ہے ریٹھے کوٹ دو، ریٹھے نہیں مل رہے۔ اسی دوران جو سکا ہے پانی لے کے وہ آ جاتا ہے، تو وہیں کھڑے کھڑے اس کو نصیحت کر رہی ہے بھئی جلدی آیا کرو، دیر کیوں کرتے ہو، اور پھر بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ چیز اب یہاں کیسے لکھی ہوئی ہے جی وہ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رخصت ہوئے، بیوی نے بے وجہ حال دریافت کیا، مطلب حال چال پوچھنے لگی، اور یہ بھی کہہ رہی ہے خاموشی سے لیٹے رہیں۔ مزید ہدایت کرتے ہوئے کہ وہ بلانے کی گھنٹی پاس رکھ دیتی ہیں تاکہ ان کے جانے کے بعد بوقت ضرورت گھنٹی بجا کر انہیں بلا لیں۔ بھئی ہم نہیں ہیں یہاں پہ، آپ کو گھنٹی رکھ کے دے جاتے، کوئی کام ہو تو وہ بلا لیں۔ اب گھنٹی ملی نہیں، جو گھر کا ملازم ہے للو اسی کو وہیں کھڑے ہوئے ڈانٹ رہی ہیں۔ اسی دوران وہ سکے نے بھی دروازہ کھڑکا دیا کہ پانی لے جاؤ۔ اب بیوی وہیں کھڑے ہوئے چلا رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں کہ اس سے دروازہ کیوں کھٹکا رہے ہو، شور کیوں کر رہے ہو، اور جلدی آنے کی بھی انہیں نصیحت کر رہی ہے وہاں کھڑی ہو کے کہ جلدی آیا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر میاں نے شور کہا کہ یار شور ختم کر دو، اور کہا کہ گھنٹی میز پہ پڑی ہوئی ہے۔ اب بیوی نے للو کو گودام میں سے ریٹھے نہ ملنے پر ڈانٹنا شروع کر دیا، بھئی ریٹھے کیوں نہیں ملے آپ کو، اور پھر میاں کو غذا سے متعلق نصیحتیں کی۔ اب وہیں کھڑی ہوئی بول رہی ہے۔ اسی دوران سین میں ننا جو کھلونا کھیل رہا تھا گاڑی کے ساتھ، اس نے شور کر دیا۔ خیر بیوی وہاں سے اسے ڈانٹتی ہوئی گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ یہ جو دوسرا سین تھا اس میں کیا کیا ہو رہا ہے، اب اوپر اس نے کیا کہا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، اس میں ہو رہا ہے کہ میاں کا ایک تو حال پوچھنے شروع کر دیے، ظاہر ہے جو بیمار ہوتا ہے اس کو بات کرنے سے بھی کراہت ہوتی ہے، حال پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر کہا کہ میں گھنٹی رکھ جاتی ہوں، گھنٹی نہیں مل رہی، وہیں کھڑے ہو کے ملازم کو ڈانٹ رہی ہے کہ گھنٹی کیوں نہیں مل رہی۔ پھر وہ پانی والا آ جاتا ہے،
وہ دروازہ کھٹایا تو وہیں کھڑے ہو کے اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ شور کیوں کر رہے ہو، حالانکہ خود وہاں شور کر رہی ہے۔ پھر اسے جلدی آنے کی نصیحت، یہ بات ہو گئی۔ پھر اس میں جی گھنٹی، میاں جی تنگ آ گئے، انہوں نے کہا یار شور ختم کر دو، گھنٹی یہیں رکھی ہوئی ہے اب جاؤ۔ وہیں کھڑے ہو کے بیوی نے وہ جو للو کو کہا تھا کہ بھئی ریٹھے لے آؤ، وہ کوٹنے ہیں، میاں جی کو دینے ہیں، وہ غذا سے متعلق ان کو نصیحتیں بھی کر رہی ہیں، اور ریٹھے نہیں مل رہے، اس کو ڈانٹ بھی نہیں ہے۔ اب یہی ساری چیز چل رہی تھی تو ننے کو کھلونے گاڑی کا شور شروع ہو گیا، وہ پیچھے باہر کار چلا رہا تھا، اب وہ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا اس نے۔ تو اب دیکھیں اس دوسرے پیراگراف میں ہماری کیا کیا باتیں ہوئی، کلیئر ہو گئی۔ بے وجہ حال دریافت ہو رہا ہے، گھنٹی نہیں مل رہی ہے، پانی والا آ گیا ہے وہ شور کر رہا ہے، اس کو وہ روک رہی ہے۔ پھر میاں خود کہتا ہے کہ شور ختم کر دو، گھنٹی یہیں پڑی ہے آپ جاؤ، تو وہیں کھڑی ہوئی للو کو کہہ رہی ہے کہ ریٹھے کیوں نہیں ملے، وہیں ڈانٹ رہی ہے۔ اور پھر اسی اسنا میں وہ بچہ جو ہے گاڑی کا باہر شور کر رہا ہے، اور بیوی خیر اسے ڈانٹتے ہوئے لے گئی۔ اب یہ دوسرا سین تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آخری سین یہ دیکھیے تب کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ اللہ کر کے وہ سارے گئے، تو ابھی آرام سے لیٹا ہوا تھا میاں جی، فون کی گھنٹی بج رہی ہے بج رہی ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ شور ہو رہا ہو، سوری بیمار بندہ پڑو، اور گھنٹی زور زور سے بجی جا رہی، کوئی نہیں آ رہا ٹیلی فون کی، کوئی کسی کا ٹیلی فون آ رہا۔ اب جب کوئی اٹھانے نہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ خود ہی ہمت کی اور ٹانگ ہو کے فون اٹھا لیا، بھائی سن تو لوں کیا کہتے ہیں۔ اب فون پہ بات ہو ہی رہی تھی، وہ بیگم صاحبہ آ گئی، اب آ گئی۔ ہاں جی کون تھا، کیوں تھا، کیا کہہ رہا تھا، اچھا کب کیوں کیسے، اب تفتیش شروع کر دی۔ اب یہ ذہن میں ہو کہ وہ بیمار ہے اور اسے کہا تھا کہ آرام کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں چل ہی رہی تھی، یہ پوچھ گچھ چل ہی رہی تھی، تو کیا ہوا جی، باہر سے آواز آ رہی ہے، ہمسایہ گانے گا رہا ہے، ہارمونیم کی آواز بھی آ رہی ہے، یہ خود بھی تفتیشیں اس کی شروع ہیں، باہر سے گانا شروع ہو گیا، ہمسایہ جو ہے گانا شروع کر دیا اس نے، اور اس کے ہارمونیم کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اچھا اب وہ گانے گا ہی رہا تھا، اس نے کہا یار اس کو خط لکھو، پہلے خط لکھتے تھے ہمسایوں کو، کوئی مسئلہ ہوتا تھا بھائی یار یہ بیمار ہے، اب وہ خط لکھنے ہی بیٹھی تھی تو وہ باہر جو بچہ تھا وہ رونا شروع کر دیا۔ اب دیکھو اس ہارمونیم ہمسایہ گانے بھی گا رہا ہے، بچہ بھی رونا شروع ہو گیا، خود بھی بول رہی ہے۔ اتنے میں ایک فقیر آ گیا دروازے پہ، وہ آوازیں لگا رہا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، وہ گانے گا رہا ہے، ہارمونیم چل رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، خود بھی بول رہی ہے، وہ فقیر آ گیا۔ اب وہ جو ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا اتنے سے میں وہ بھی ریٹھا بھی شروع ہوگا، ٹھک 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 ٹھک، دک دک دک، وہ بھی شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں پہلے کیا بات ہو رہی تھی کہ بھائی میں پر نہیں مارنے دوں گی، خاموش اسے آرام سکون دوں گی۔ ہو کیا رہا ہے، خود بھی بول رہی ہے، ہمسایوں کے گانے کی آواز آ رہی ہے، پھر وہ بچہ رو رہا ہے، فقیر آوازیں دے رہا ہے دروازے پہ، پھر وہ ریٹھا دک 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 للو لگا ہوا ہے ریٹھے کوٹنے میں۔ اب یہ سارا سین چلتا ہے۔ وہ بیچارہ میاں جی تنگ آ کے کہتے ہیں میری شیروانی اور ٹوپی کدھر ہے بھائی، وہ کہتا ہے اس کا کیا کرنا ہے، کہتا ہے میں آفس جانے لگا ہوں، کہتا ہے کیوں، کہتا ہے آرام کرنے، سکون کرنے۔ تو یہ ساری کہانی تھی۔ اب تیسرے میں دیکھتے ہیں، ادھر میاں کے کمرے میں ٹیلی فون بجنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی فون سننے نہیں آیا تو خود ہی سننا پڑا میاں جی نے۔ بیوی نے کمرے میں آتے ہی فون کی تفتیش شروع کر دی، کون تھا کیوں تھا۔ میاں ابھی اس ہنگامے سے مسلسل بے چین ہو کر کرا رہے تھے، اتنے میں ہمسائے بے سرے گانے کے ساتھ ہارمونیم بھی بجانا شروع کر دیا۔ پھر میاں کی ہدایت پر بیوی کو کہا کہ ہمسائے کو خط لکھو، تو ابھی خط لکھنے بیٹھی تھی، وہ جو ننا رونے لگا، بچہ رونے لگ گیا۔ ادھر سے دروازے پہ ایک فقیر بھی آ گیا، وہ صدائیں لگا رہا ہے، ادھر سے للو نے بھی ہاون دستے سے ریٹھا کوٹنا شروع کر دیے۔ میاں اس سارے ہنگامے سے زش ہو کر تنگ ہو کر اٹھے اور اپنے ٹوپی اور شیروانی طلب کی۔ بیوی کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا ساری کہانی تھی، میرے خیال میں اب یہ رچ بس گئی ہوگی۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، مزہ بھی آیا سننے میں، اور اب اگر یہ خلاصہ آتا ہے، ابھی تک آپ نے نہ یاد کیا ہے، صرف میرے منہ سے سنا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ یہ لکھ لو گے، انشاءاللہ لکھ لو گے، اگر آپ لفظ لکھ سکتے ہو نا یہ آپ لکھ لو گے۔ ٹوٹل 6 بیٹا آپ کو خلاصے بتاؤں گا، ان میں سے ایک آئے گا، ایک یہ خلاصہ میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے، آپ ایک بار اور ویڈیو پلے کریں گے نا آپ کو خلاصہ رٹا جائے گا۔
اب مجھے یہ بتائیں کہ باقی 5 بھی اسی طرح سمجھاؤں یا وہ خود کر لیں گے؟ خود کرنے کا یہی طریقہ کہ ان کے پوائنٹ ذہن میں رکھیں، اس کو مطلب رٹے نہ لگائیں بلکہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اس پیراگراف میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا، یاد ہوا ہوگا، میں نے ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سر باقی 5 جو امپورٹنٹ ہیں ان کو بھی اسی طرح بتائیں تو کمنٹ میں بتا دیں، اور ویڈیو کو جاتے جاتے لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ خلاصہ دیکھیں اس طرح بھی یاد کیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔